न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट क्या होगा? सिरी 42 ने बजट की तफसीलात अरसाल हासिल कर ली हैं। पंजाब हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर 23 खरब 80 अरब रुपए के बजट की तजावीज़ मुकम्मल कर ली। पंजाब हुकूमत ने मौजूदा माली साल के मुकाबले में अगले साल 3.5% बजट इजाफे की तजवीज़ दे दी है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट क्या होगा? सिरी 42 ने बजट की तफसीलात हासिल कर ली हैं, जबकि पंजाब हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर 23 खरब 80 अरब रुपए के बजट की तजावीज़ मुकम्मल कर ली हैं। पंजाब हुकूमत ने मौजूदा माली साल के मुकाबले में अगले साल 3.5% बजट इजाफे की तजवीज़ दे दी है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट क्या होगा? इस सवाल के हवाले से सिरी 42 ने बजट की तफसीलात अरसाल हासिल कर ली हैं। सिरी 42 ने बजट की तफसीलात हासिल कर ली हैं। पंजाब हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर 23 खरब 80 अरब रुपए के बजट की तजावीज़ मुकम्मल कर ली हैं। पंजाब हुकूमत ने मौजूदा माली साल के मुकाबले में अगले साल 3.5% बजट इजाफे की तजवीज़ दे दी है। मज़ीद जान लेते हैं अली रामे से। अली रामे, बताइएगा बजट की क्या तफसीलात हैं अभी तक? जी बिल्कुल, आइंदा माली साल के हवाले से महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से बजट के जो तजावीज़ जो प्रपोज़ल ऐवान वज़ीर को अरसाल की गई हैं, उनकी तफसीलात के मुताबिक अब जो आइंदा माली साल है 2020-21 का, उसमें बजट का जो प्रपोज़ल उसका हुजम जो बताया गया है वो 23 खरब 80 अरब बताया गया है, यानी कि सिर्फ 3.4% इजाफा महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से पंजाब के बजट में किया गया है। इससे पहले जो रवा माली साल मौजूदा माली साल चल रहा है, इस माली साल में महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से 23 खरब 60 अरब रुपये का बजट पेश किया गया, लेकिन ये उसकी निस्बत सिर्फ 20 अरब रुपये उसमें इजाफा किया गया। 3.4% इसका इजाफा बनता है। अब इसमें हुकूमत पंजाब जो आइंदा माली साल में जो महसूलात का हदफ होगा, आमदन के जो ज़राए होंगे, उसमें महसूलात के हदफ में 388 अरब रुपये का तखमीना लगाया गया है। तो इसमें जो रवा माली साल के दौरान अगर देखा जाए तो वो भी हदफ था, लेकिन वो उस हदफ की निस्बत 18% अब इसमें मजीद कमी की गई है महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से। ठीक है अली रामे, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत में असलम इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो पूछ लें बंद करें। ओके जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के साथ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने और एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हमें कल कैबिनेट ने मैंडेट दिया था कि सब कमेटी ने कि आपने इनके साथ बैठकर जो पिछली बारी मुज़ाकरात किए थे उसमें जो अबहाम रह गया उस अबहाम को दूर करने के लिए हम आज एक दफ़ा फिर मिल बैठे हैं और तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा हमने आपस में जो मीटिंग की है, उस मीटिंग के मुताबिक जो पॉइंट इनके साथ डिसाइड हुए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट ये है कि मोटरवे के ऊपर क्योंकि फेडरल टेरिटरी है और वहाँ पर NCOC मीटिंग के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट ने फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो हेल्थ एडवाइजरी इशू की हुई है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कहा था कि एक सीट छोड़कर एक सीट के ऊपर जो है वो आपका जो कस्टमर है वो बैठेगा, आपका पैसेंजर बैठेगा ताकि वो सफ़र कर सके, और बाकी जो मामला है मास्क पहनना, मास्क देना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, डिसइंफेक्शन करना बस को जाते हुए भी आते हुए भी वो उनके साथ रहना। लेकिन क्योंकि पिछली मीटिंग के अंदर ये हुआ था कि हमने इनके 20% किराए को नीचे किया था, लेकिन मोटरवे के ऊपर क्योंकि ये एक सीट छोड़कर एक सीट पे पैसेंजर को SOP जो फेडरल गवर्नमेंट की है उसको फॉलो करना है, लिहाजा हमने इनसे ये कहा है कि वो 20% जो किरायों में मोटरवे के ऊपर कमी है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे ताकि आप जो है अपने पैसेंजर को ले जा सके। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, यही बसें अगर GT रोड के ज़रिए इस्लामाबाद जाना चाहती हैं या मुल्तान रोड के ज़रिए आगे साउथ में जाना चाहती हैं तो उनके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के SOPs हैं 20% किराए की कमी के साथ आप इसको लेकर चलेंगे। और अगर एक फैमिली फ़र्ज़ करें अपनी फैमिली 2, 4, 6, 10 अफराद के ऊपर मुश्तमिल सफ़र कर रही है तो उनको अलग-अलग बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे सफ़र कर सकते हैं, उसी तरह बैठ के कोई प्रॉब्लम ना आए।
اور وہاں پر سیٹ چھوڑنے کا جو ہے وہ بھی ہم نے ان کو کہا کہ آپ سیٹ نہ چھوڑیں کیونکہ کمزور آدمی جو ہے وہ ڈبل کرایہ نہیں دے سکے گا. لہٰذا لیکن ایک شرط جو عائد ہے وہ یہی ہے کہ ماسک ضرور پہنیں گے, سینیٹائزر ضرور کریں گے, ڈس انفیکشن بسوں کو ضرور کریں گے, ان کا سٹاف وغیرہ جو وہ تمام احتیاطی تدابیر جو کووڈ-19. صوبائی وزیر صنعت و تجارت اقبال کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. کل بینکوں سے لین دین کا آخری روز, جمعۃ الوداع سے عید تعطیلات کا آغاز ہو جائے گا. عید سے 3 روز قبل بینک بند ہونے سے ادائیگیوں اور وصولیوں میں مشکلات کا خدشہ ہے. تاجروں صنعت کاروں کا حکومت سے جمعے اور ہفتے کو بھی بینک کھلے رکھنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو کہ کل بینکوں سے لین دین کا آخری روز ہوگا. جمعۃ الوداع سے عید تعطیلات کا آغاز اور عید سے 3 روز قبل بینک بند ہونے سے ادائیگیوں اور وصولیوں میں مشکلات کا خدشہ ہے. تاجروں صنعت کاروں کا حکومت سے جمعہ اور ہفتے کو بھی بینک کھلے رکھنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے. اپڈیٹ کریں اس حوالے سے آپ کو کہ کل بینکوں سے لین دین کا آخری روز ہوگا. جمعۃ الوداع سے عید تعطیلات کا آغاز اور عید سے 3 روز قبل بینک بند ہونے سے ادائیگیوں اور وصولیوں میں مشکلات کا خدشہ ہے. تاجروں صنعت کاروں کا حکومت سے جمعہ اور ہفتے کو بھی بینک کھلے رکھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو کہ کل بینکوں سے لین دین کا آخری روز ہوگا. جمعۃ الوداع سے عید تعطیلات کا آغاز اور عید سے 3 روز قبل بینک بند ہونے سے ادائیگیوں اور وصولیوں میں مشکلات کا خدشہ ہے. تاجروں صنعت کاروں کا حکومت سے جمعہ اور ہفتے کو بھی بینک کھلے رکھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل بینکوں سے لین دین کا آخری روز ہے. جمعۃ الوداع سے عید تعطیلات کا آغاز اور عید سے 3 روز قبل بینک بند ہونے سے ادائیگیوں اور وصولیوں میں مشکلات کا خدشہ ہے. تاجروں صنعت کاروں کا حکومت سے جمعہ اور ہفتے کو بینک کھلے رکھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کل بینکوں سے لین دین کا آخری روز ہوگا. جمعۃ الوداع سے عید تعطیلات کا آغاز اور عید سے 3 روز قبل بینک بند ہونے سے ادائیگیوں اور وصولیوں میں مشکلات کا خدشہ ہے. تاجروں صنعت کاروں کا حکومت سے جمعہ اور ہفتے کو بھی بینک کھلے رکھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے, بینکوں کی صورتحال کے حوالے سے تاجروں کا کیا کہنا تھا, آپ کو سنواتے ہیں. اسٹیٹ بینک کو, وزیر خزانہ کو, وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے اس پر فوراً ایکشن لیں. ہفتے اور اتوار کو بینک بند نہیں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو تنخواہیں مل سکے. اور اگر یہ بینک بند ہوں گے تو یقیناً تنخواہیں پروسیس نہیں ہوں گی تو لوگوں کو پیسے نہیں ملیں گی تو عید خراب ہو جائے گی. بڑی کریٹیکل سچویشن بن جائے گی, خاص طور پہ ریلوے میں مزدوروں کے حوالے سے. یہاں پر چونکہ سارا ایک ماہ چینل چلتا ہے تنخواہوں کا, تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی کہ اگر تنخواہیں نہ ملی تو لوگ بڑے پریشان ہوں گے. تو میں وزیر اعظم پاکستان سے اور وزیر خزانہ سے اور ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ کائنڈلی جمعہ ہفتہ کی جو چھٹی ہے اس کو کینسل کیا جائے. بینک بھی ایک لازم چیز ہے کہ اس میں جو مین آرگن ہے وہ تاجروں کا ہے. تو اگر تاجر کھلے ہیں اور دکانیں کھلی ہیں اور کاروبار ہو رہا ہے تو بینک بھی کھلنے چاہیے, اور بینک عید رات تک کھلنے چاہیے. گورنر اسٹیٹ بینک کو, وزیر خزانہ کو, وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے. تاجر رہنماؤں کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا, آپ ملاحظہ کریں کہ کل بینکوں سے لین دین کا آخری روز ہے اور جمعۃ الوداع سے عید تعطیلات کا آغاز ہوگا. اس تمام تر سچویشن میں جوائن کیا ہے سینئر لیگی رہنما ہیں علی پرویز ملک, ان سے بات کر لیتے ہیں. علی صاحب, آپ بتائیے گا کہ بینکوں کی جو اس صورتحال ہے اس پر تاجروں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ بھائی دیکھیں, آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو اٹھایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابھی یہ جو بزنس ایکٹیویٹی ہے یہ کافی دیر کی بندش کے بعد ریوائیو ہونا شروع ہوئی تھی, اور اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا اور محتاط اور احتیاط کے ساتھ یہ عید کی چھٹیوں کو اپروچ کرنا چاہیے تھا. اور جس طرح یہ بزنسز ریوائیو ہو رہے ہیں ان کے لیے بینکنگ کی جو سپورٹ کی سروسز ہوتی ہیں اس کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھ رہی ہے. تو میری تو گزارش یہی ہوگی کہ جی اگر ہفتے کو نہیں کر سکتے تو کم از کم جمعۃ الوداع کو جو بھی اپنے سیفٹی پروٹوکولز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کسٹمرز کو ان کو چاہیے کہ سروس کریں تاکہ لوگ اچھے طریقے کے ساتھ جو عید کی ضروریات ہیں وہ بینک کی سپورٹ کے ساتھ پوری کر سکیں. تو جمعۃ الوداع کے اوپر تو ضرور دیکھنا چاہیے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا,
کہ اگر ہو سکے تو اسٹیٹ بینک کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس طرح وہ 1 جنوری جب بینکنگ ہالیڈے ہوتا ہے تو اس وقت بھی اسپیشل سروسز ہفتے کو بھی پرووائڈ کرتے ہیں، تو اسی طرح اس دفعہ بھی ہفتے کو کر لیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے تھوڑی سی. اور کیونکہ کنجیشن وغیرہ کا بھی احتیاط رکھنا ہے، یہ جتنے زیادہ دن کھولیں گے اتنا کم رش بینکوں کے اندر بھی نظر آئے گا، اور ہمیں یہ کورونا کے خلاف جو جنگ ہماری جدوجہد جاری ہے اس کے اندر بھی اس کی مدد ہوگی. ٹھیک ہے، سینئر لیگی رہنما علی پرویز ملک ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بہت شکریہ. ایک بار پھر سے بات کریں گے. کل بینکوں سے لین دین کا آخری روز ہے اور جمعۃ الوداع سے عید تعطیلات کا آغاز ہوگا. عید سے 3 روز قبل بینک بند ہونے سے ادائیگیوں اور وصولیوں میں مشکلات کا خدشہ ہے. اور اس تمام تر صورتحال میں شہزاد خان عبدالی ہمارے نمائندے جنہوں نے تاجروں سے بات چیت کی ہے اور اس موقع پر تاجروں نے کیا کہا جان لیتے ہیں شہزاد خان عبدالی سے. جی شہزاد بتائیے گا. جی بالکل، تاجر برادری کی جانب سے بھی یہ بھرپور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت جمعہ اور ہفتہ کے روز بھی بینکس کھولنے کا اعلان کرے، کیونکہ بینکوں کے باہر شہریوں کی لمبی قطاریں جو ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں تاجر برادری کو رقم نکلوانے اور ڈپازٹ کروانے، اور اس کے علاوہ بہت سے پینشنرز اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بینکوں کی طرف پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اور یہ تاجر برادری کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو بینکس ہیں وہ جمعہ اور ہفتہ کے روز بھی کھولے جائیں. اس وقت ہم پینوراما سینٹر میں موجود ہیں جہاں کی یونین کے عہدیداران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اگر بھائی فرمائیے گا، جمعہ اور ہفتہ کے روز آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ بینکس کھلیں، آپریشنل ہوں؟ بالکل جی، گورنمنٹ کو چاہیے کہ جمعے اور ہفتے کو بینک کھولیں تاکہ یہ جو لمبی لمبی قطاریں ہیں یہ ختم ہوں، اور جو پبلک کے جو کام ہیں سارے بل وغیرہ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا کیے جائیں. آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بجن مسئلہ یہ ہے کہ بینک کو ان کو اوپن کرنا چاہیے تاکہ جو باہر لمبی لمبی قطاریں، کیونکہ سب جگہ پہ تو وہ مثلا کہ سارے باقی قوانین جاری ہو رہے ہیں. بینک کے باہر جو لمبی قطاریں ہیں، ایک انہوں نے تمبوز لگایا ہوا ہے، 50 55 60 بندے باہر کھڑے ہیں، کسی کی باری نہیں آ رہی، بل جمع نہیں ہو رہے، اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی بل یہاں پہ نہیں جمع ہونا. مولوی صاحب آپ فرمائیے گا، آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس میں مسئلہ بات یہ ہے کہ کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر 3 دن گورنمنٹ نے، حکومت نے چیف جسٹس صاحب کے آرڈر کے تحت مارکیٹیں کھولنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے، کھلنے جا رہی ہیں، تو ڈیفینیٹ بینک بھی کھلنے چاہیے. ظاہر لوگ کاروبار کر رہے ہیں، ان کے پاس کیش آنا ہے، کیش کو بینک میں ڈپازٹ کرنے کے لیے ہر بندہ کیش گھر تو نہیں رکھ سکتا نا جی، تو اس لیے بینک ڈیفینیٹ کھلنے چاہیے 3 دن کے لیے جب تک یہ مارکیٹیں کھلنی ہیں. اور ویسے بھی مطلب بینکوں کے اندر جو رش لگا ہوا لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ انتظار میں کر کے بل جمع نہیں ہوتا تو گھوم گھما کے واپس آ جاتے ہیں. جی بالکل، یہاں پہ تاجر برادری کی آپ نے گفتگو سنی. یہ پینوراما سینٹر کے مرکزی عہدیداران جن کا یہ کہنا ہے کہ ہفتہ کے روز تک بینکس جو ہیں وہ کھلنے چاہیے. جو بھی بزنسز ہوگا اس کے جو ڈپازٹ ہونے ہیں وہ انہوں نے بینکوں کے پاس رکھوانے ہیں. اس لیے یہ بینکوں کے لیے بھی اچھی علامت ہوگی اور شہریوں کو فیسلٹی بھی مل سکے گی. جی شہزاد خان عبدالی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ایک طرف تو لاک ڈاؤن ہے تو دوسری طرف عید کی آمد ہے، اور عید کی آمد کے پیش نظر بازاروں میں شہریوں کا رش بھی نظر آ رہا ہے. ہماری نمائندہ عفیفہ نصراللہ اس وقت کریم مارکیٹ میں موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ کس طرح کی صورتحال دیکھ رہی ہیں. عفیفہ نصراللہ بتائیے گا. اس وقت میں کریم مارکیٹ میں موجود ہوں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عید حوالے سے خصوصی رش یہاں پر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. لوگوں کی بہت بڑی تعداد کریم مارکیٹ میں آتی ہیں کیونکہ یہاں پر ایکسپورٹ کوالٹی کے کپڑے بہت اچھی تعداد میں یہاں پر ملتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ دھڑا دھڑ یہاں پر آ رہے ہیں. صرف برانڈز ہی نہیں بلکہ یہاں پر جتنے بھی بائی ٹھیلے وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہاں پر بھی اچھی کوالٹی کے اور ایکسپورٹ کوالٹی کے کپڑے دستیاب ہیں. صرف لڑکیاں ہی نہیں، لڑکوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے کیونکہ کپڑے عید کے سب سے اہم اور انتہائی ضروری ہوتے ہیں، اس لیے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. لیکن دوسری جانب یہ ڈرا بیک دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کی جانب سے انتہائی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ میرے پیچھے بھی بالکل دیکھ سکتے ہوں گے کہ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جو فاصلہ ہے اس کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے. کندھے سے کندھا جڑ رہا ہے اور لوگ بہت انتہائی قریب ہیں. یہاں پر ماسک کچھ لوگوں نے استعمال کیا ہے جبکہ کچھ لوگوں نے استعمال نہیں کیا. 50-50 کا تاثر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، جبکہ دکانداروں کی جانب سے جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ سینیٹائزر کا استعمال یقینی بنایا جائے گا، ماسک فراہم کیے جائیں گے اور دوسروں جو فاصلہ ہوگا اس کو بھی کم رکھا جائے گا، لہٰذا اس کی طرف بالکل بھی یہاں پر خیال نہیں رکھا جا رہا. دوسری جانب شہری ہیں یہاں پر شاپنگ کرنے میں مصروف ہیں. بہرحال عید قریب ہے تو اس طرح کا رش تو ضروری ہے. جی ٹھیک ہے عفیفہ نصراللہ، آپ کا بہت شکریہ. کورونا وائرس کے باعث میٹروپولیٹن کارپوریشن کو 84 کروڑ سے زائد مالیاتی نقصان دو ماہ کے دوران کورونا وائرس کے باعث اخراجات میں اضافہ ہوا ہے. آمدن صفر رہی. میٹروپولیٹن کارپوریشن کو 40 کروڑ کا ماہانہ مالی نقصان ہوا ہے.
شعبوں سے ماہانہ ریونیو ٹارگٹ 26 اور 42 کروڑ ہے جو پورا نہیں ہوا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کو بجٹ کے سالانہ اہداف بھی خطرے میں پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ شعبہ فائنانس کے اعداد و شمار کے مطابق منتقلی جائیداد کی مد میں 22 کروڑ کا خسارہ ہوا۔ جنرل بس اسٹینڈ کی مد میں 14 کروڑ 40 لاکھ روپے کا خسارہ ہوا۔ بلڈنگ پلانرز فیس کی مد میں 5 کروڑ روپے کا خسارہ ہوا۔ کاروباری لائسنس فیس کی مد میں 1 کروڑ 64 لاکھ کا خسارہ ہوا۔ اس پر بات کریں گے راود الشاد حسین سے۔ جی راود الشاد بتائے گا۔ بالکل جی، کرونا وبا میٹروپولیٹن کارپوریشن پر خاصی بھاری پڑی ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے 26 ذرائع آمدن ہیں جن سے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو 42 کروڑ ماہانہ آمدن جو ہے وہ موصول ہوتی ہے اور ریونیو ٹارگٹ کے تحت جو یہ آمدن ہے وہ ملتی ہے۔ تاہم جو اب کی بار ہے وہ صورتحال یکسر مختلف ہے اور 2 ماہ کے دوران میٹروپولیٹن کارپوریشن کو 84 کروڑ سے زائد کے خسارے کا سامنا ہے، یعنی براہ راست نقصان ہوا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے خزانے کو نقصان پہنچا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ جو اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق ماہانہ جو 7 کروڑ روپے کی آمدن لاری اڈوں سے موصول ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اس مرتبہ 2 ماہ میں وہ صفر ہے، یعنی 14 کروڑ کا یہ نقصان ہے۔ اسی طرح سے روڈ کٹ، ڈیتھ، برتھ، میرج، ڈائیورس سرٹیفکیٹس اور متفرق جو ذرائع آمدن ہیں ان سے بھی جو لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ریونیو کلیکشن ہے، ٹیکسیشن فیس ہے، لائسنس فیس، اس کی مد میں بھی کروڑوں روپے جو وصول کرنے تھے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں کر سکی۔ تو آپ کو بتائیں کہ تمام تر جو خسارے کے باعث تمام تر ملبہ جو ہے وہ اوبیسلی ڈیولپمنٹ کی سکیمز پر پڑے گا اور ڈیولپمنٹ کی جو سکیمز ہیں وہ بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ راود الشاد حسین، بہت شکریہ آپ کا۔ چینی اسکینڈل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایف آئی اے نے اسکینڈل کا فرانزک آڈٹ مکمل کر لیا ہے۔ کسی بھی اسکینڈل کی تحقیقات میں پہلی بار فرانزک آڈٹ کروایا گیا۔ فرانزک آڈٹ سے بڑے بڑے انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ چینی مل مالکان نے چینی کے ساتھ گنے کی دیگر پروڈکٹ سے اربوں روپے کمائے۔ چینی کے علاوہ دیگر پروڈکٹس کو بیرون ممالک بھی فروغ کیا جاتا رہا۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے ٹرپل انٹریز کی گئیں جو کہ ٹیکس چوری کی وجہ بنی۔ فرانزک آڈٹ کی جانب سے یہ پتہ چلا ہے اور ایف آئی اے نے شوگر مل انتظامیہ کے بیانات بھی ریکارڈ کا حصہ بنا دیے ہیں۔ آئندہ چند روز میں رپورٹ وزیر اعظم کو بھی بھجوا دی جائے گی۔ ذرائع کی جانب سے تمام تر صورتحال بتائی جا رہی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو کہ چینی اسکینڈل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایف آئی اے نے اسکینڈل کا فرانزک آڈٹ مکمل کر لیا ہے۔ کسی بھی اسکینڈل کی تحقیقات میں پہلی بار فرانزک آڈٹ کروایا گیا۔ فرانزک آڈٹ سے بڑے بڑے انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ چینی مل مالکان نے چینی کے ساتھ گنے کی دیگر پروڈکٹ سے اربوں روپے کمائے۔ چینی کے علاوہ دیگر پروڈکٹس کو بیرون ممالک بھی فروغ کیا جاتا رہا۔ رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر پی آئی اے کے شپ مینیجر قاضی قمر الحق سال کے بہترین افسر قرار پائے ہیں۔ سی ای او ایئر مارشل ارشد ملک کی جانب سے قمر الحق کو تعریفی سند بھی دی گئی۔ اسٹیشن مینیجر علی زیدی نے سی ای او کی جانب سے تعریفی سند اور خط قمر الحق کے حوالے کیا۔ افتخار حسین کی روبہ حوالے سے کچھ مناظر بھی اپنی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر پی آئی اے کے شپ مینیجر قاضی قمر الحق سال کے بہترین افسر قرار پائے۔ سی ای او ایئر مارشل ارشد ملک کی جانب سے قمر الحق کو تعریفی سند بھی دی گئی۔ اسٹیشن مینیجر علی زیدی نے سی ای او کو ان کی جانب سے تعریفی سند اور خط قمر الحق کے حوالے کیا گیا۔ افتخار حسین کی روبہ صحت ہونے کے حوالے سے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو کہ لاہور ایئرپورٹ پر پی آئی اے کے شپ مینیجر قاضی قمر الحق سال کے بہترین افسر قرار پائے ہیں۔ سی ای او ایئر مارشل ارشد ملک کی جانب سے قمر الحق کو تعریفی سند دی گئی۔ اسٹیشن مینیجر علی زیدی نے سی ای او کی جانب سے تعریفی سند اور خط قمر الحق کے حوالے کیا۔ افتخار حسین کی روبہ صحت ہونے کے حوالے سے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے پی آئی اے کا تحفہ تمام اندرون ملک پروازوں پر سامان کی حد 20 کلو فی مسافر سے بڑھا کر 35 کلو کر دی گئی ہے۔ اب مسافر عید کی چھٹیوں کے لیے اور دوران زیادہ سامان لے جا سکیں گے۔ سامان کی حد بڑھانا مسافروں کے لیے پی آئی اے کی طرف سے تحفہ ہے، سی ای او کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان پر اپنا خصوصی رحم و کرم کرے، ایئر مارشل ارشد ملک نے یہ دعا کی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو کہ عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے پی آئی اے نے تحفہ دیا ہے۔ تمام اندرون ملک اور پروازوں پر سامان کی حد 20 کلو فی مسافر سے بڑھا کر 35 کلو کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عید قریب آتے ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی عمارت کے سائے تلے نئے کرنسی نوٹوں کی بلیک میں دھڑلے سے فروخت جاری ہے۔
شہری بچوں کو عیدی دینے کے لیے نئے نوٹ زائد قیمت ادا کر کے خریدنے پر مجبور ہیں. بات کر لیتے ہیں حسن علی سے. حسن علی، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے رواں سال عید کے موقع پہ جو نئے نوٹ بینکوں سے ملا کرتے تھے وہ بینکوں کو جاری نہیں کیے گئے، اور اس کی جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ کرونا وائرس کے باعث اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو نئے نوٹ جو ہیں، نئے کرنسی نوٹس وہ جاری نہیں کیے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو عیدی دینی ہوتی ہے نئے نوٹ سے، اور سارا سال بچے نئے نوٹ کا انتظار کرتے ہیں، وہ اس وقت اسٹیٹ بینک کی عمارت کے باہر جو بلیک میں نئے نوٹ فروخت کرتے ہیں ان سے زائد پیسے دے کر نوٹ خریدنے پر جو ہے وہ مجبور ہیں. اسی والے سے مزید بات کریں گے. یہاں پہ میرے ساتھ ایک شہری جو ہے موجود ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ آئے ہیں نوٹ لینے کے لیے، نئے نئے نوٹ کے لیے آیا تھا تاکہ ادھر سے بینک سے مل سکیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 250 روپے کے کاپی کے پیچھے ملیں گے، 250 روپے زائد لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے کہ یار بچوں کو دیں گے، ان کو دے کے جائیں. نہیں تو پہلے تو اچھی طرح مل جاتے تھے ان سے، لیکن اس دفعہ نہیں مل رہے. جی جیسے کہ میرے ساتھ ایک شہری جو ہے موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ بینکوں سے جو ہے وہ نئے نوٹ نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے وہ زائد پیسے دے کر نئے نوٹ خریدنے پر مجبور ہیں. اور اگر بات کی جائے زائد پیسوں کی تو 100 روپے جو 10 روپے والی کاپی ہے نئے نوٹ کی وہ 250 روپے میں ٹھیک ہے حسن علی، آپ نے ہمیں آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کو بتائیں کہ LWMC میں ٹھیکیداری نظام کا خاتمہ، ملازمین محکمے کے پیرول 7152 پر آ گئے. سال سے زائد ٹھیکیداری نظام کو 10 سال سے زائد ٹھیکیداری نظام کو ختم کر دیا گیا. ترجمان LWMC کی جانب سے بتایا گیا ہے غریب ملازمین بلیک میلنگ سمیت کئی مسائل کا شکار تھے. ٹھیکیداری نظام کے خاتمے سے 7152 ملازمین کو پیرول پر رکھ لیا گیا ہے. ٹھیکیداری نظام سے چھٹکارے سے ادارے کو سالانہ 18 کروڑ سے زائد کی بچت ہوگی. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ LWMC میں ٹھیکیداری کا نظام اس کا ختم ہو چکا ہے. ملازمین محکمے کے پے رول 7152 پر آ گئے ہیں. 10 سال سے زائد ٹھیکیداری نظام کو ختم کر دیا گیا ہے. غریب ملازمین بلیک میلنگ سمیت کئی مسائل کا شکار تھے. ٹھیکیداری نظام کے خاتمے سے 7152 ملازمین کو پے رول پر رکھ لیا گیا ہے. ترجمان کی جانب سے بتایا گیا ہے ٹھیکیداری نظام سے چھٹکارے سے ادارے کو سالانہ 18 کروڑ سے زائد کی بچت ہوگی. تو یہ تفصیلات ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں. اس حوالے سے LWMC میں ٹھیکیداری نظام کا خاتمہ ہو گیا. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ محکمہ خزانہ نے مسترد کر دیا. سپورٹس بورڈ پنجاب نے نشتر پارک کمپلیکس کو پہلی مرتبہ اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. سپورٹس بورڈ نے اپ گریڈیشن منصوبے کے لیے 398 ملین روپے مانگے تھے. نشتر پارک میں قائم انٹرنیشنل ٹینس اسٹیڈیم میں پریکٹس کورٹس بنائے جانے تھے. منصوبے میں نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں موجود ہاسٹل کی تزئین و آرائش بھی شامل تھی. اس پر بات کریں گے وسیم احمد سے. وسیم احمد بتائے گا. محکمہ خزانہ نے سپورٹس بورڈ پنجاب کا ایک اور منصوبہ جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے. سپورٹس بورڈ پنجاب نے نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا، جس میں نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں قائم انٹرنیشنل ٹینس اسٹیڈیم کے جو پریکٹس کورٹس تھے وہ بنائے جانے تھے. اس منصوبے میں جو انٹرنیشنل ٹینس اسٹیڈیم کے ساتھ جو 2 پریکٹس کورٹ تھے وہ بنائے جانے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں ہاسٹل موجود ہیں ان کو بھی اپ گریڈ کیا جانا تھا. اس کے ساتھ دیگر جو کام تھے وہ مکمل کیے جانے تھے، لیکن محکمہ خزانہ نے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے، جس کا تخمینہ جو ہے سپورٹس بورڈ کی جانب سے 398 ملین لگایا گیا تھا، لیکن محکمہ خزانہ نے اس منصوبے کو بھی جو ہے وہ مسترد. وسیم احمد بہت شکریہ.